बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से एक डेलीगेशन इसराइल पहुंचा है जिसमें पाकिस्तान के एक बड़े एंकर अहमद कुरैशी भी शामिल है। जब से अहमद कुरैशी ने इसराइल का विजिट किया है, पूरे पाकिस्तान में हंगामा है कि क्या हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। पासपोर्ट से इसराइल की जो अबारत है वो ख़त्म होने जा रही है, और जब से इस पासपोर्ट के साथ इसराइली परमिट आया है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त शदीद अपसेट है कि हो क्या रहा है। अहमद कुरैशी पर शीरी मिजारी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये फौज और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और इमरान खान की हुकूमत गिराने का जो हिस्सा इसी के तहत वो गए हैं। हम अहमद कुरैशी को डायरेक्ट इसराइल से आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और जो सवालात आप पूछना चाहते हैं कि दौरे का मकसद क्या था, क्या इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, वो सब क्वेश्चंस आपने ये पूरा इंटरव्यू देखना है। उन्होंने जो इंकशाफात किए वो बड़े भयानक हैं कि पाकिस्तानी जाते हैं इसराइल, कैसे जाते हैं, फिर वो आपको बताएंगे क्या पाकिस्तान के अंदर इसराइल का तैयारा आया, क्या इसराइली इबारत जो लिखी हुई है पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वो रिमूव होने जा रही है, और सबसे बढ़कर कि इसराइल के साथ कौन लोग इस वक्त राब्ते में बैकडोर चैनल पर इस वक्त है, और क्या इमरान खान की हुकूमत का जो तख्ता उल्टा है उसके पीछे इसराइल का भी हाथ है। अब क्या पाकिस्तान अनकरीब इसराइल को तस्लीम करने वाला है। ये सारे सवालात का जवाब उन्होंने दिया है। इंटरव्यू एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि असल में होने क्या जा रहा है। जरा देखिए हमारे सवालात और अहमद कुरैशी के जवाबात। हेलो अहमद कुरैशी, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया हकीकत टीवी को वक्त देने के लिए। आप इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान में एक हंगामा सा बरपा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, और आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल कैसे पहुंच गए, आपको किस तरह वीजा मिला, और सबसे पहले बताइए कि आपके इस दौरे का असल मकसद क्या है। आपका बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसराइल बहुत सारे पाकिस्तानी, मैं कहूँगा हज़ारों की तादाद में जाते भी हैं और अब भी जा रहे हैं और आइंदा भी जाते रहेंगे। तो इस तरह से मैं कोई पहला पाकिस्तानी नहीं हूँ। पाकिस्तानी जो गैर मुल्की पासपोर्ट की उनके पास है, अमेरिका, बरतानिया, दीगर ममालिक का, वो विज़िट मस्जिद अल अक्सा के लिए भी जाते रहते हैं और वहाँ पे काम करने भी जाते हैं। बेतहाशा पाकिस्तानी जो हैं वो इसराइल गए हैं, दाखिल हुए हैं, एंटर हुए हैं। और आपको पता है इसराइल जो है वो आईटी के फील्ड में बहुत आगे है और उनकी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे जो आईटी के फील्ड में कंप्यूटर्स, कोडिंग, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन फील्ड में इसराइल बहुत आगे है। तो वहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं काम कर रही हैं उसमें बेतहाशा पाकिस्तानी इंजीनियर्स, पाकिस्तानी कोडर्स, प्रोग्रामर्स जो हैं वो काम करते रहे हैं, जो डायरेक्ट पाकिस्तान से भी गए हैं और जो दूसरे तीसरे ममालिक से भी गए हैं इसराइल। जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं वो ज़्यादातर उर्दून के ज़रिए जाते हैं। उर्दून के सफारती ताल्लुक़ात हैं इसराइल के साथ, और उर्दून के से जब जाते हैं तो वो बाकायदा इसराइली सफारत खाने से अप्लाई करते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ज़रिए, और पाकिस्तानी पासपोर्ट को देने के बाद इसराइली जो सफारत खाना है या कौंसल खाना है वो उन्हें एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर देता है और उस पर स्टैम्प होता है एंट्री और एग्ज़िट। तो इस तरीके से वो एंटर होते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसमें ये तरीक़ाकार बहुत मुतारफ़ है और वेल नोन है। इसको कई ममालिक इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे चीन, जब भी मकबूजा कश्मीर से कोई चीन जाने के लिए स्टूडेंट या बिजनेसमैन चाइनीज़ वीज़ा अप्लाई करता है तो नई दिल्ली में जो चाइनीज़ सफारत खाना है वो उन्हें इंडियन पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं करता, वो उन्हें सेपरेट पेपर पे देता है। इसी तरह इसराइल भी, क्योंकि बेतहाशा दुनिया जो है वो इसराइल भी जाती थी और अरब ममालिक भी, और अरब ममालिक और इसराइल के ताल्लुकात नहीं थे या ज़्यादातर ममालिक के नहीं थे, तो ताकि उन लोगों को जो इसराइल आ रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस के लिए आ रहे हों या टूरिस्ट हों, उनको दुश्वारी ना हो अगर वो फिर बाद में किसी अरब मुल्क जा रहे हों। तो इसराइल भी कई सालों से ये तरीक़ाकार अपनाए हुए है कि सेपरेट पेपर के ऊपर जो है वो वीज़ा देते हैं, तो ताकि आपका जो एक्चुअल पासपोर्ट है वो स्टैम्प, उस पर इमिग्रेशन स्टैम्प ना हो। तो इस तरीके से मेरा भी जो हो जाना या जाना जो है वो कोई बहुत बड़ी, कोई अनोखी बात नहीं है। असल मकसद जो है वो बहुत ही इजी और सिंपल है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसमें सिर्फ इतना है कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स हुए हैं, या जिसको आप कह सकते हैं अरबी में से कहते हैं अल इत्तिफ़ाक़ात अल इब्राहीमिया,
یعنی کہ ابراہیمی اتفاقات کا مطلب وہ اردو والا نہیں، اتفاقات کا مطلب ہے اگریمنٹس جو ہیں. تو یہ جو ابراہیمی اگریمنٹس ہوئے ہیں جس میں کئی عرب ممالک اور اسرائیل نے تعلقات اپنے پچھلے 2 سال پہلے بنائے تھے، تو اس کے تحت اس کی 2nd اینیورسری آ رہی ہے. تو اس سلسلے میں ایک کانفرنس تھی دبئی میں، اس میں کئی لوگ آئے ہوئے تھے، مراکش سے، متحدہ عرب امارات سے، مصر سے، اردن سے، پاکستان سے مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا کیونکہ میرا مڈل ایسٹ سے بہت تعلق ہے اور اس پہ میں لکھتا بھی رہا ہوں، بولتا بھی ہوں، عرب میڈیا میں کافی لوگ مجھے جانتے بھی ہیں. تو مجھے بھی مدعو کیا گیا بولنے کے لیے اس کانفرنس میں. اور ایک ڈیلیگیشن تھی پوری امریکی پاکستانیوں کی، وہ بھی آ رہے تھے اور ان کا پلان تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے کانفرنس دبئی میں بات کرنی ہے اور پھر یہاں سے نکلنا ہے جیروزلم، جہاں پہ جا کے اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرنی ہیں اور ایک ٹور کرنی ہے اسرائیل کی، اور یہ ایکسپریشن آف سپورٹ ہوگی ابراہیمی اگریمنٹس کے لیے. اور کیونکہ وہ پاکستانی امریکن ڈیلیگیشن تھی، ان میں سے کچھ لوگ میرے جاننے والے تھے جو لیڈر آف دی ڈیلیگیشن ہے، اور یہ سارے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ تھے اور بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. اس میں کچھ لوگ تو خاص دوست بھی ہیں صدر بائیڈن کے، ان کے حلقے سے ہیں، اور ان میں سے بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں، بڑے کانٹیکٹس ہیں ان کے. تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ میں پاکستانی، کیونکہ ایک ڈیلیگیشن ہے یہ پاکستانی امریکنز، تو میں بھی بحیثیت پاکستانی ساتھ چلوں. اور انہوں نے ویسی آفر کی کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ 1-2 دن یا 3 دن میں ویزا اسرائیل کا ملنا محال ہے، ناممکنات میں سے ہے. یہ اتفاق ہو گیا کہ 3 دن میں ویزا جاری ہو گیا. کانفرنس بھی اتنی تھی، 3 دن کی تھی. پہلے دن ہی جو ہے انہوں نے آفر کی اور ویسے ہی انہوں نے بھیج دیا. کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اتفاق سے ویزا میرا اپروو ہو گیا اور تیسرے چوتھے دن جو ہے ہم نکل گئے، میں ان کے ساتھ چلا گیا اسرائیل. تو اس طرح ہے. مقصد جو ہے وہ کوئی اتنا ایسا سیریس نہیں ہے، مقصد سمپل ہے کہ ابراہیمی ایگریمنٹس جو ہیں انہوں نے مشرق وسطیٰ کا چہرہ تبدیل کر دیا ہے اور عرب اسرائیلی تعاون ممکن ہو گیا ہے، اور یہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے بہت اہم ہے، خاص طور پہ کہ وہ ممالک کا اکٹھ ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے جو اعتدال پسند ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. احمد قریشی، آپ پاکستان کے ایک بڑے اینکر ہیں. آپ پی ٹی وی میں بطور اینکر اپنی خدمات دے رہے ہیں جو کہ ریاستی ادارہ ہے. آپ بتائیے کہ پاکستان میں کوئی بھی سرکاری ملازم اگر اس نے پاکستان سے باہر جانا ہو تو اس کو این او سی چاہیے ہوتا ہے. کیا آپ نے اسرائیل کا دورہ کرنے سے پہلے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں، فوج یا متعلقہ اداروں سے کوئی اجازت نامہ لیا؟ اگر لیا تو کیا انہوں نے آپ کو جانے کی اجازت دی یا آپ کسی اور راستے سے اسرائیل پہنچے؟ بہت اہم سوال ہے یہ آپ کا. میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ میں سرکاری ملازم نہیں ہوں. تو پی ٹی وی سے جو تعلق ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ٹی وی کا ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے ریاست، جو پی ٹی وی نیوز کا فلیگ شپ پروگرام ہے جو ریاستی معاملات کو دیکھتا ہے. اور میرے تجربے کے حوالے سے سابق وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب نے یہ پروگرام کہا مجھ سے کہ میں اس پروگرام کو ہوسٹ کروں. اور یہ پروگرام کا مقصد کسی سیاسی جماعت کو پروموٹ کرنا یا حکومت کو نہیں ہے، بلکہ جو ریاستی ایشوز ہیں، فارن پالیسی کے ہو گئے، اکانومی کے ہو گئے، دیگر ہو گئے، ہماری پاکستانی معاشرے کے ہو گئے، پاکستانیوں کے ہو گئے، ان چیزوں پہ بات کرنا ہے. تو یہ میں نے کچھ اگست ستمبر میں یہ پروگرام ہوسٹ کرنا شروع کیا. میں ملازم نہیں ہوں پی ٹی وی کا، لیکن میرا ایک کانٹریکٹ ہے جو پروگرام کے حوالے سے ہے، اور اس کی معاوضہ بھی جو مجھے ملتا ہے وہ پروگرام کے حوالے سے ہے. پروگرام ہوگا تو معاوضہ ملے گا، نہیں ہوگا معاوضہ نہیں ملے گا. تو میں ملازم نہیں ہوں سرکاری ادارے کا، پی ٹی وی کا ملازم نہیں ہوں. اور اس سے پہلے البتہ میں آپ کو بتاؤں کہ مشرف صاحب کے دور میں 5 سال میں نے پی ٹی وی میں ملازمت کی تھی. اس وقت میں ملازم تھا 2004 سے 2008 تک، تقریباً 4.5 سال ملازمت کی تھی پی ٹی وی میں. اور اس وقت بھی جو ہے اس دوران کئی وزٹس غیر ملکی ہوئے تھے، لیکن اس وقت بھی کوئی اس طرح کا این او سی یا پرمیشن ادارے سے نہیں لینی پڑتی. آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی وی جو ہے وہ سیمائی وہ ادارہ ہے، سیمائی آٹونومس ادارہ ہے، اس طرح گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے کہ آپ پرمیشن لیں اور اس طرح. تو اس وقت بھی میرے اردن کے وزٹ ہوئے، دوسرے ممالک کے ہوئے، دبئی تو فریکوینٹلی ہوتے رہتے ہیں، کویت کے ہوئے،
لیکن کبھی اس وقت بھی NOC اس طرح سے نہیں لی، اور کیونکہ ضرورت نہیں تھی اس کی، نہ اس دفعہ اس وزٹ کے لیے مجھے کوئی NOC ایز سچ لینے کی ضرورت پڑی۔ محض صرف یہ ہے کہ میں نے انفارم کیا آبویسلی اپنے جو سینئرز ہیں PTV میں کہ میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، اور صرف اتنا ہی انفارم کیا، مطلب یہ نہیں بتایا کہ میری ڈیسٹینیشن کیا ہے، کیونکہ انفارم صرف اس لیے کرنا تھا کہ میرا ریپلیسمنٹ جو پروگرام تو چلنا ہے، تو جو ریپلیسمنٹ اینکر ہے وہ اس کی ارینجمنٹ ہو جائے، تو اتنی سی بات ہوئی۔ باقی یہ ہے کہ میں نارمل طریقے سے باہر گیا، تو اس میں کوئی وائلیشن رولز کی یا ریگولیشنز کی یا لاز کی نہیں ہے۔ ساتھ میں آپ کو ایک اور بہت اہم چیز بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایکچولی پاکستانی قانون میں کہیں پہ بھی منع نہیں ہے کسی پاکستانی شہری کو کہ وہ اسرائیل یا کسی بھی دنیا میں ملک کا وزٹ کرے، بشمول حتیٰ کہ انڈیا کے، اگر آپ قانونی طریقے سے جا رہے ہیں آبویسلی، تو کہیں پہ بھی یہ منع نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، جو میرے خیال میں قانونی نقطہ ہے یہ، اور بہت سے لوگ اس پہ کنفیوزڈ ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بے تحاشا پاکستانی اسرائیل جا چکے ہیں، بے تحاشا پاکستانی وہاں پہ مسجد الاقصیٰ وزٹ کر چکے ہیں، تو اس میں یعنی کوئی کسی نے روکا نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا لیگلی اگر لوگ جا رہے ہیں۔ صرف ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو پاکستانی ٹریول ڈاکیومنٹ ہے، جس کا نام ہمارا پاسپورٹ جو ہے، اس پہ اسٹیمپ امیگریشن نہیں ہو سکتی، یہ ڈاکیومنٹ آپ استعمال نہیں کر سکتے اسرائیل وزٹ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی ڈاکیومنٹ، مثال کے طور پہ جیسے اسرائیلی وزارت خارجہ اگر ایشو کرتی ہے اسپیشل ڈاکیومنٹ، سیپریٹ ڈاکیومنٹ، اور وہ اسٹیمپ ہوتا ہے امیگریشن کی طرف سے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کوئی وائلیشن نہیں ہے کسی بھی رول کی، اور پاکستانی قانون میں کسی پاکستانی شہری کو کسی بھی دنیا کے ملک کو وزٹ قانونی طریقے سے وزٹ کرنے سے نہیں روکا گیا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ وزٹ نہیں کر سکتے اگر آپ لیگل اور قانونی طریقے سے جا رہے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ اسرائیل کی کیس کے اندر جو ہے پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہو سکتا امیگریشن پرپزز کے لیے، اس پہ سٹیمپ نہیں ہو سکتا، اس پہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ سیپریٹ پیپر پہ چلے گئے، تو یہ ممکن ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ممانعت کوئی نہیں ہے کسی پاکستانی کو کہ کسی بھی دنیا کے ملک کا وزٹ کرے۔ ہمارا ملک آزاد لوگوں کا ملک ہے، اور ہمارا ملک بڑا ملک ہے۔ پاکستانی جو ہیں وہ دنیا بھر میں ہمیشہ جانے گئے ہیں، اور ہم ابھی پچھلے کوئی 20-30 سال سے اپنے حالات میں پھنس گئے ہیں، ورنہ ہماری پاکستانیوں کی ایک انٹرنیشنل ہماری پہچان ہے، ہماری پریزنس ہے، اور ہم دنیا میں سب سے ملتے رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یعنی اتنی دشمنی ہونے کے باوجود بھی پاکستانی حکومت نے کسی پاکستانی کو منع نہیں کیا کہ وہ بھارت وزٹ کر سکے اگر وہ لیگل طریقے سے جا رہے ہیں۔ احمد قریشی، شیریں مزاری نے آپ پر الزام لگایا ہے کہ عمران خان کی حکومت کا جو تختہ امریکہ نے الٹا تھا، یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے رجیم چینج کرنے کا کہ آپ اسرائیل کے دورے پر پہنچے۔ انہوں نے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ قرار دیا ہے، کہا ہے کہ آپ کو ISPR سپانسر کرتی ہے، بیک کرتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے ISPR کے ڈائریکٹر جنرل DG ISPR جنرل بابر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، ادروائز ہم ابھی تک خاموش ہیں، اگر ہم نے خاموشی توڑ دی تو ہم وہ سارے راز اگل دیں گے جو ہمارے سینے میں دفن ہے۔ اب اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور یہ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آنے والی ہیں، تو کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے اور شیریں مزاری کی اس گفتگو اور عمران خان کے ریلیشنز پر آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو انتہائی، اس پہ کیا کہا جائے، یعنی انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے، اور یعنی ہم اگر ہمارے پڑھے لکھے لوگ جن پہ ہم امید کرتے تھے، اور میں بھی کرتا تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں پاکستان کو کہیں بہت آگے لے کر جائیں گے، اگر ان سے اس قسم کی باتیں ہم اب سن رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ یعنی اگر یہ پڑھے لکھے لوگ اس طرح کریں گے، آپ حکومت میں تھے اور آپ حکومت سے ایک قانونی طریقے سے سیاسی عمل کے ذریعے نکلے ہیں، آئندہ آ بھی سکتے ہیں واپس حکومت کے اندر اگر آپ کو لوگ ووٹ دیں، تو آپ جو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر سازشی نظریے اور سازشی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ ریاست کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم کیونکہ حکومت میں تھے اور ہمارے پاس سیکیورٹی کلیئرنس تھی، سرکاری راز ہمارے پاس ہیں، تو آپ کھلا بلیک میل کر رہے ہیں ریاست کو
کہ ہم یہ راز جو ہیں فاش کر دیں گے. میرے نہیں خیال کہ اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ بات کوئی کر سکتا ہے. یعنی دنیا کہتی تھی کہ صدر ٹرمپ امریکہ کے غیر ذمہ دار ہیں، اور وہ حکومت سے نکلنے کے بعد یا نکلنے سے پہلے کچھ انہوں نے غیر ذمہ دارانہ باتیں یا حرکتیں کی ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ انہوں نے بات کی ہوگی یا کسی نے بھی. یعنی ہم کیا اپنا امیج کیا دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پڑھے لکھے کولمبیا سے پڑھ کر ڈاکٹر شیری مزاری آئینی پڑھی لکھی خاتون، ان کی ایک ایکسپرٹیز ہے ایک فیلڈ کے اندر نیوکلیئر ایشوز کے اوپر، اور وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ ایک سستی سیاست کے لیے، چیپ پالیٹکس کے لیے جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. اور مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، لیکن میرے پاس کوئی اور لفظ ہے نہیں کہ انہوں نے سراسر جھوٹ بولا ہے، کھل کر جھوٹ بولا ہے انہوں نے اس ٹویٹ میں. یہ بات میں نے کہی تھی. میں احمد قریشی ہوں، میں ایک صحافی ہوں، میں انڈیپینڈنٹ صحافی ہوں، نہ میرا ISPR سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کسی سازش سے. اول تو سازش جو عمران خان صاحب والی سازش ہے اس میں ایز اے جرنلسٹ میرا کوئی 25 سال کا تجربہ ہے نیشنل سیکیورٹی ایشوز کو کور کرنا. صرف پاکستان میں نہیں، میں نے مڈل ایسٹ میں کی ہیں. میں نے بڑی سیریس اور بڑی اہم اور سینسیٹیو اسٹوریز کور کی ہیں. یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں پہ میں بات کروں ان ایشوز کے اوپر. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ 1998 میں ترکی نے اپنی فوج شام کے بارڈر پہ لا کے کھڑی کر دی تھی اور مطالبہ کیا تھا. اس وقت صدر حافظ الاسد تھے جو موجودہ صدر بشار الاسد کے والد ہیں، اور ان سے کہا تھا کہ آپ ایک کرد رہنما ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ترکی میں، ان کو ہمارے حوالے کریں. اور انہوں نے فوج لا کے کھڑی کر دی بارڈر کے اوپر. اور جب اس پہ بڑی ٹینشن ہو گئی عرب ممالک اور ترکی کے درمیان کہ ایک عرب ملک کی بارڈر پر ترکی نے فوج لا کے جمع کر دی ہے، تو صدر اس وقت ترکی کے سلیمان دیمیرل قاہرہ گئے مصر، اور مصر کے صدر حسنی مبارک سے ملنے گئے. تو اپنے ساتھ وہ ایک پلندہ لے کے گئے، فائل ثبوت تھے اس کے اندر کہ کس طریقے سے شام جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے اور وہ پناہ دی ہوئی ہے اس نے دہشت گردوں کو. اس کا کچھ حصہ میں نے کویت میں رہتے ہوئے پبلش کیا ایک بہت بڑے عربی اخبار میں. فرنٹ پیج کے اوپر ثبوت تھے، کچھ تصاویر تھیں دمشق کے اندر کہاں کہاں یہ دہشت گرد شام کے اندر پائے جا رہے ہیں، اور جن کو شام کی حکومت جو ہے وہ ٹریننگ دے رہی ہے اور ترکی ان کو بھیج رہی ہے دہشت گردی اور بامبنگز کرنے کے لیے. تو آپ سوچیں کہ میں بڑی ذمہ دارانہ نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی امور کے اوپر بہت ذمہ دارانہ کام کر چکا ہوں. اس کا کیا تعلق ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے یا ISPR سے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس دورے کا جو میں وزٹ کر کے آیا ہوں اس کا کوئی، نہ ان کو معلوم تھا، نہ انہیں انفارمیشن ہے اس چیز کی. کسی ایک شخص کو بھی انفارمیشن نہیں ہے اس چیز کی. اس کی وجہ بہت سمپل ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک میں بھی پاکستان سے دبئی جا رہا تھا اس کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے، تو مجھے بھی علم نہیں تھا کہ میرا ویزا اپروو ہوگا اسرائیل کے لیے اور آگے میں اسرائیل جا سکوں گا. تو جب مجھے بھی نہیں معلوم تھا تو ان کو کیسے معلوم تھا کہ میں دورہ اسرائیل جا رہا ہوں اور اس کا کسی سازش سے تعلق ہے؟ سازش تو مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کوئی سازش نہیں ہے، کوئی بیرونی سازش نہیں تھی. اور یہ ایک کہانی گڑھی گئی ہے ایک ایسی سیاسی جماعت اور ایک ایسے سیاستدان کی طرف سے جو ایک پراپر سیاسی پروسیس کے ذریعے حکومت سے نکالا گیا ہے، اور ان کی بہت ساری حکومتی ناکامیاں ہیں، اور جس کے نتیجے میں سیاسی ناکامیاں، حکومتی ناکامیاں، جس کے نتیجے میں وہ حکومت اپنی آگے نہیں چلا سکے. اور اپنے بجائے اس کے کہ ان سے احتساب ان کے اپنے ووٹرز لیں کہ ہم نے آپ کو اتنی بڑی مینڈیٹ کے ساتھ آپ کو حکومت میں آپ کو بھیجا تھا اور آپ کو کامیاب بنایا تھا، بجائے کہ وہ احتساب ہو سکے انہوں نے جو ہے سارا جو ڈسکورس ہے نیشنل پولیٹیکل ڈسکورس پاکستان کا وہ کہیں اور جو ہے وہ لے گئے سازش کی طرف. اور تو یہ تو ایک کہانی ہے، کوئی سازش ایسی نہیں تھی. جب سازش نہیں ہے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ دورہ جو ہے وہ اس ضمن میں تھا اور اس سے اس کا کوئی تعلق ہے. سراسر کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو میں نے بات کی ہے عمران خان کی اسرائیل سے تعلقات کی، میں اس پہ قائم ہوں. بالکل ان کے دور میں رابطے ہوئے ہیں، اور اس کا نہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور سے کوئی تعلق ہے، اس کا ان کی حکومت سے تعلق ہے. میں صرف میں بھی بہت ذمہ دار صحافی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ریاست کے مفادات کیا ہیں. میں ایسی بات نہیں نکالوں گا جس سے ہمارے ڈپلومیٹک چینلز، ہمارے لوگوں کو نقصان ہو. میں ایز اے صحافی اپنے ملک کے لیے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کروں گا بنسبت اس
اس چیز سے، اس بات سے جو انفارچونیٹلی ہماری سابقہ حکومت اور سابقہ وزیر اعظم صاحب نے کیا جب انہوں نے لیٹر لہرایا اور پاکستان کے سفارتی مفادات کو پوری دنیا میں لا تلافی نقصان آلریڈی پہنچا دیا ہے۔ میں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کروں گا، میں مزید اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ میں بات قائم ہوں کہ ان کے اور اسرائیل کے تعلقات تھے، رابطے ہوئے ہیں ان کے دور کے اندر، اور اس بات کا آئی ایس پی آر یا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو اس کو بڑی انسلٹ سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ مجھے انہوں نے مطلب آئی ایس پی آر قابل احترام ادارہ ہے، لیکن میرا ان کے ساتھ کام، ان کے لیے کام کرنا یا ان کے ماتحت کام کرنا کیا بنتا ہے؟ ہاں، ہم اپنے ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے ہم سے جو رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ انفارمیشن ویریفیکیشن ان چیزوں کا بالکل رابطہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کہ ان کے لیے کام کرنا یا اس طرح، نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی مجھ سے، نہ میرا ان سے کوئی رابطہ ہے، نہ ان کا کوئی تعلق ہے میرے اس دورے سے، نہ ان کے علم میں تھا، نہ ان کو پتہ ہے۔ احمد قریشی، یہ بتائیے، اسرائیل کے اندر ایک صحافی نے خبر بریک کی تھی کہ اسرائیل کا ایک طیارہ پاکستان آیا۔ آپ اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں، کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ کیا واقعی وہ طیارہ پاکستان آیا تھا؟ اگر وہ طیارہ پاکستان آیا تھا تو پاکستان کے حوالے سے اسرائیل کا موقف کیا ہے، اور ہمارے یہاں پر ہمارے اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے؟ میں اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ تو بات نہیں کر سکتا، میں ایک جرنلسٹ ہوں، میرا اسٹیبلشمنٹ سے تو ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایز اے جرنلسٹ ظاہر ہے اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی امور کور کرتے ہوئے رابطے تو سب سے ہوتے ہیں، لیکن اس حوالے سے، اس ٹاپک کے حوالے سے کہ اسرائیل سے ایک طیارہ آیا تھا اور پاکستان میں لینڈ ہوا تھا، اس کی کیا حقیقت تھی اور کیا تھا اس کے پیچھے، مجھ سے میری کسی سینئر گورنمنٹ آفیشل یا کسی سیکیورٹی ادارے کے آفیشل سے آن ریکارڈ یا آف ریکارڈ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں کہ میں اس پہ اتھارٹی کے ساتھ بات کر سکوں۔ البتہ میں یہ 2-3 باتیں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ کو، ہمیں پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں فخر سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس پورے خطے کے اندر، یہ جو پورا وائڈر مڈل ایسٹ ریجن ہے، صرف 2 اس پورے خطے کے اندر نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں، 2 ہیں اس پورے خطے میں، اس پورے مڈل ایسٹ کے اندر، ایک پاکستان ہے اور ایک اسرائیل ہے، اور یہ دونوں ممالک جو ہیں ان دونوں کی ملٹریز بہت سٹرونگ ہیں، اور ان دونوں کی ملٹریز کی دنیا بھر میں ریپیوٹیشن بہت اچھی ہے۔ یہ لامحال ہے کہ ہمارے 2 ممالک کے اندر درمیان رابطے ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس بھی میزائلز ہیں، اسٹریٹجک میزائلز ہیں جن کی پہنچ 2500 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور ہم میزائل ٹیسٹ تجربے کرتے رہتے ہیں، اسی طرح اسرائیلی بھی کرتے رہتے ہیں، اور جس طرح بھارت جو دشمن ملک ہے ہمارا اسٹریٹجیکلی، اس کے ساتھ بھی ہم معلومات شیئر کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں کہ اب ہم میزائل ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ اسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ بھی، تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، یہ لامحال ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے رابطے ہیں اور ہوں گے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کس لیول پہ ہیں، کہاں پہ ہیں، کس لیول پہ ہوتے ہوں گے، لیکن یقیناً یہ کہیں نہ کہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اب مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ براہ راست ہوتے ہیں یا کسی تیسرے ملک کے حوالے کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ممالک ہیں جو اسرائیل اور پاکستان کے درمیان مشترکہ اتحادی قریبی دوست ہیں، یعنی اسرائیل کے بھی ایسے 2 ممالک اور ہمارے بھی ایسے ممالک دوست ہیں جو ہمارے مشترکہ ہیں۔ چین ہم دونوں کا دوست ہے، متحدہ عرب امارات ہم دونوں کا دوست ہے، اردن ہم دونوں کا دوست ہے، مصر ہم دونوں کا دوست ہے، آذربائیجان ہم دونوں کا دوست ہے، ترکی ہم دونوں کا دوست ہے، اور یہ تعلقات مشترکہ ہیں ہمارے اسرائیل کے ساتھ۔ تو کوئی بھی، اور امریکہ میں بھول گیا مینشن کرنا، امریکہ ہمارا مشترکہ دوست ہے۔ تو کسی بھی ملک کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں یہ کانٹیکٹس، کوآرڈینیشن، کوئی اسٹریٹجک مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو نیوکلیئر حوالے سے۔ اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں، 1998 میں جب ہم نے نیوکلیئر دھماکے کیے تھے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ یہ خبر آئی تھی ایک وقت کہ اسرائیلی طیارے انڈین بیسس پہ موجود ہیں اور مشترکہ کہوٹہ پہ یا دوسرے ہمارے نیوکلیئر انسٹالیشن پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر اوور نائٹ قریبی رابطے ہوئے پاکستان اور پاکستان نے یہ کنوے کیا تھا امریکہ کو کہ اگر یہ اٹیک ہوا اور واقعی اس میں اسرائیل بھی انوالو ہوا بھارت کے ساتھ، تو پاکستان کا جواب وہ بھارت تک محدود نہیں ہوگا بلکہ وہ اسرائیل تک جائے گا۔
تو اس پہ فوری طور پہ رابطے ہوئے. ان رابطوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو پاکستان اور اسرائیل کا بھی رابطہ ہوا, اور یقینی طور پر ثبوت کے ساتھ جو ہے یہ بات کنوے ہو گئی کہ یہ بات غلط ہے, اور کوئی اسرائیلی طیارے اور کوئی اس طرح کا پلان جو ہے پاکستان پہ انڈیا کے ساتھ مل کے اسرائیل کا نہیں ہے, اور نہ کوئی ایسے طیارے وہاں پہ موجود ہیں جو پاکستان پہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس وقت کلیریفائی ہوئی تھی. اس کی بھی بہت بڑی تفصیل ہے, وہ پھر ہم کبھی اس پہ بات کر سکتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے صرف میرا آپ سے کہنے کا کہ پاکستان اور اسرائیل کے روابط لامحال ہیں. پہلے تو اس لیے کہ ہم دونوں نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں, خطے کے اندر 2 ہی ہیں پورے مڈل ایسٹ میں جو نیوکلیئر آرم نیشنز ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہمارے رابطے اس لیے بھی لامحال ہیں کہ ہمارے مشترکہ دوست ایک ہی ہیں ہمارے, آپ کو میں نے پوری لسٹ بتائی ہے ابھی. اور تیسری بات جو اس لیے لامحال ہے وہ یہ ہے کہ خطے کے اندر جو اعتدال پسند ممالک ہیں, جو ماڈریٹ کنٹریز ہیں, وہ ابھی تک ان کا کوئی اتحاد تو نہیں بنا, لیکن وہ ممالک قریب آ رہے ہیں, اور ان کا قریب آنا ضروری ہے, کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جو القاعدہ ہے, یہ جو داعش ہے, یہ جو حماس ہے, یہ حزب اللہ ہے, حوثی ہیں, یہ جو دہشت گردی اور مسلم ممالک کو جتنا ان تنظیموں نے کمزور کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا, کسی اور نے مسلم ممالک کو اتنا کمزور نہیں کیا جتنا یہ TTP اور داعش اور القاعدہ اور حزب اللہ اور حماس اور حوثی اور ان لوگوں نے کیا ہے. تو اس فیز سے ہم سب نے نکلنا ہے, ماڈریٹ ممالک, اور پھر ہم امریکہ یا روس یا کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے اپنے سیکیورٹی کے لیے. جو خطے کے ممالک ہیں ان کو لامحال تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہوگا, کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے جو ہے رابطے کبھی مستقبل میں اگر ہوئے, ابھی تو پاکستان کی پوزیشن بہت کلیئر ہے, پاکستان اس وقت تک اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کرے گا جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی, اور پاکستان تیار ہے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے, بشرط یہ کہ جو مشرقی القدس ہے جہاں پہ مسجد الاقصی ہے وہ فلسطینی دارالحکومت بنے, اور جو مغربی القدس ہے وہ بے شک جو یعنی کہ ویسٹرن جیروسلم جو ہے جہاں پہ اسرائیلی صدر کا دفتر ہے, وزارت خارجہ ان کی, اور ان کے جو سرکاری ادارے ہیں وہ مغربی القدس میں ہیں, اگر وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کی دارالحکومت ہے, اور مشرقی القدس جو ہے جہاں پہ مسجد الاقصی ہے اور دوسرے مقامات ہیں وہ فلسطینی آزاد ریاست کی دارالحکومت ہو, تو پھر جو ہے پاکستان پابند ہے عرب لیگ اور OIC کے ریزولوشنز کے ماتحت کہ ہم بھی اسرائیل سے تعلقات کریں گے اور ساری باقی مسلمان ممالک بھی کریں گے. احمد قریشی, یہ بتائیے, پاکستان کی اکثریت کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو ٹرپ ہے اس کے بعد پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا مستقبل میں اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے تو کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا, یا اگر شہباز شریف کی حکومت اس وقت موجود ہے کیا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, باوجود اس کے کہ عمران خان 2 ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن جب تک نہیں ہوگا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. حال ہی میں کچھ مہینے پہلے بنگلہ دیش نے اپنے پاسپورٹ سے یہ جملہ کہ یہ پاسپورٹ ہر ملک کے لیے کارآمد ہے ماں سوائے اسرائیل کے, وہ جملہ ریموو کر دیا ہے. میرے خیال میں 57 مسلمان ممالک میں سے شاید 2 ممالک اور ہوں گے, پتہ نہیں ہم ہیں, شاید کوئی 1 یا 2 اور ہوں جن کا کوئی اس طرح کا وہ ہے. باقی جو ہے کسی 57 ممالک میں سے کسی ملک نے یہ جملہ نہیں ڈالا ہوا. میرے خیال میں ہمیں پاکستان کو یہ ریموو کر دینا چاہیے, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا. مجھے نہیں پتا وہ قریب ہے یا دور ہے, لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ جملہ ہٹ جائے گا, اور بالکل لوگ آئیں گے اور جائیں گے, اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ کوئی ایسی اس میں وہ بات نہیں ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.